अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर। ये हम कर रहे हैं सूरत नूर की तफसीर, और आज इंशाअल्लाह हम करेंगे आयत नूर की तफसीर, जो कि आयत नंबर 35 है, और साथ इंशाअल्लाह 36 की तफसीर भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मथलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजह, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युضीअ वलौ लम तमससहु नार, नूरुन अला नूर, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा' वयदरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर है आसमानों और जमीन का। क्या मुराद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों और जमीन का नूर है। सबसे पहले ये चीज जहन में रखने की ये आयत जो है, ये मुतशाबिहात में से है। इसकी एक से ज्यादा तफसीर मुमकिन है। इधर आ जाए। ये आयत है मुतशाबिहात में से। तफसीर के हवाले से बहुत ज्यादा मुफस्सरीन ने काम किया है इस पे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना, तफस्सी हो जाती है 100% के हाँ ये ऐसे ही है, तो वो नहीं होगी, कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। बहरहाल मुफस्सरीन ने बहुत काम किया इससे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लाह है नूर आसमानों और जमीन का। नूर क्या होता है? नूर लाइट होती है, रोशनी होती है, हमें पता है ना। तो रोशनी किस चीज के लिए जरूरी होती है? देखने के लिए रोशनी जरूरी होती है। और जो आंखों की बीनाई होती है वो भी नूर कहलाती है अरबी में, तो वो भी देखने के लिए जरूरी होती है। तो दो तरह का नूर होगा, और दोनों नूर हमें चाहिए। ठीक है, पहली तो ये चीज होगी कि लाइट आके लेंस से रिफ्लेक्ट होती है ना, इमेज बनता है, और फिर आपकी आंखों की बीनाई हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये हमने एक पॉइंट अपना समझ लिया। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आगे। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन और आसमान का नूर है। पहली बात, जो तर्जुमे में वाज़े मीनिंग समझ आ रही है। दूसरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही रहनुमाई करता है जमीन और आसमान की तरफ। नूर है यानी जैसे कि एक बंदा है जिसने पीएचडी की है बॉटनी में। अब उसके सामने एक दरख्त है, और वो दरख्त के बारे में शायद एक किताब लिख सकता है। वो दरख्त को मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा देख सकता है। समझ आ रही है बात, है ना? लेकिन अगर उसको अल्लाह का दिया हुआ वो नूर नहीं है जो दिल में होता है बंदे की, जो अल्लाह की पहचान है, वो भी तो नूर है ना। ईमान भी नूर है, अमाल का भी नूर होता है। हम कुरान में पढ़ते हैं ना कि मुनाफिक जो होंगे उनका नूर बुझता रहेगा, और फिर वो एक वक्त आएगा कि वो बोलेंगे अलम नकुम माअकुम, कि हम तुम्हारे साथ नहीं थे, नक्तबिस नूरिकुम, कि तुम अपने नूर में से थोड़ा सा नूर उधार दे दो हमें। तो अमाल भी नूर होते हैं, तो ईमान भी नूर होता है, अल्लाह की पहचान भी नूर है। तो वो जो बॉटनी में जिसने पीएचडी की है ना, तो वो हो सकता है एक पूरी किताब लिख दे, लेकिन उस दरख्त को एक मोमिन जिस एंगल से देखेगा, सबसे पहली चीज उसके जहन में क्या आएगी? अल्लाह की पहचान। तो ये भी एक नूर है जिससे हम किसको देख रहे हैं? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमान और जमीन का। आसमान जमीन क्या? पूरी कायनात। तो पूरी कायनात को आप देखते हैं, लेकिन एक देखना क्या है? इस आयत के मुताबिक अल्लाह की पहचान के लिए देखना। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह ही अल्लाह है सब जगह, और कोई चीज नहीं है। ये जो सूफिज्म है ना, इसमें वो कहते हैं कि बस जो कुछ है अल्लाह है और कुछ भी नहीं है। वो किस सेंस में कहते हैं? कि अल्लाह है तो सब कुछ है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, नहीं अल्लाह है तो कुछ है, और ना कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह की रजा हुई, अल्लाह ने तख्लीक किया, अल्लाह ने पूरा कारखाना, ये जो दुनिया का चल रहा है सारा, एक चींटी हो या एक हाथी हो, एक इंसान हो या कोई जिन हो, सबके जो कारखाने कुदरती जो सब कुछ चल रहा है, अल्लाह संभाल रहा है। तो अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। और फिर मजीद मसलु नूरी, मिसाल इसके नूर की। अच्छा, ये जो आयत है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, इसमें एक माना ये भी लिए जाते हैं, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह बजाते खुद नूर है। ठीक है, फिर ये वो मुतशाबिहात में आ गई। और अल्लाह का हिजाब भी नूर है, अगर वो अपने हिजाब को हटा दे तो हर चीज रोशन हो जाए। तो बजाते खुद वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले से भी ये मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी बजाते खुद नूर है, और बमाना रोशन करने वाला भी।
اس میں بھی کہتے ہیں کہ وہ روشنی دیتا ہے سب کو. صحیح بات ہے. ایک بندے نے جس نے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس نے باٹنی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, تو وہ بھی جس اینگل سے دیکھ رہا ہے اس کے علم کا بھی تو منبع اللہ ہی ہے نا. اللہ نے اس کو وہ روشنی دی نا, جس سے چلو وہ اللہ کی پہچان نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی آسمان اور زمین بس اللہ ہی ہے سب کچھ. سیدھی سی بات ہے. مثال اس کے نور کی کیسی ہے؟ کمشکا. مشکا کہتے ہیں تاک کو. مثال اس کے نور کی ایک تاک کی مانند ہے جس میں چراغ ہے. فیہا مصباح, اس میں چراغ ہے. مشکات کسی نے دیکھا ہوا کیسا ہوتا ہے؟ مشکا دیوار میں جو ایک در بناتے تھے نا ایسے, پہلے تو یہ اس طرح کے فانوس نہیں ہوتے تھے, تو انہوں نے کیا کرنا, دیوار میں ایک ایسے چیسٹ ٹائپ کا ایسے بنا دینا یوں, اور اس کے اندر چراغ رکھتے تھے. تو کیا لاجک ہوتا تھا, کس لیے وہ ایسا کرتے تھے؟ ہاں کہ روشنی ہاں وال سے ادھر سے ٹکرائیے اور اس کے مختلف اینگل بنے گے تو روشن زیادہ ہو سکے, ہے نا. تو اس یہ ایک فزیکل ایگزامپل دیکھ کے اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں. جیسے ابھی دیکھیں میں نے آپ کو نور کیسے سمجھایا ہے, میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو, ایک بندے کی جو باٹنی کے حوالے سے, پھر ایک مومن کی, کیونکہ مثالوں سے اچھا سمجھ آتا ہے. اگر میں آپ کو جملہ اسمیہ سمجھاؤں نا تو میں کہوں یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہوتا ہے اور دونوں مل کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں, تو آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. اور میں اس طرح سے سمجھاؤں کہ یہ ٹرین آئی ہے, ٹرین کا آگے جو انجن ہے نا یہ مبتدا ہے, اب اس کے پیچھے جتنے ڈبے نا یہ اس کی خبر ہے. یعنی یہ سلمان ہے, سلمان پڑھتا ہے, سلمان کی دو بہنیں ہیں, سلمان کے ابو ڈاکٹر ہیں, سلمان کی مما انجینئر ہے, یہ سارے ڈبے ہیں, اس کی خبر ہے سلمان کے بارے میں. تو آپ کو جملہ اب یہ میری مثال سے اچھا یاد رہے گا. پہلے جو میں نے کہا تھا کہ شروع میں مبتدا اور بعد میں خبر, اس سے یاد نہیں رہے گا. تو اللہ رب العزت کا بھی طریقہ ہے, قرآن میں اللہ رب العزت مثال دے کے سمجھاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک مثال دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مثال اس کے نور کی کیسی ہے, جیسے کہ ایک تاک ہو, یعنی وہ جو ہم نے زمین دیوار میں کہا ہم نے کیسے, اور اس کے اندر ایک مصباح ہو. تو یہ تو دیوار میں ایک مثال دے کے سمجھائی. تاک ہمارا چیسٹ ہے نا, اس کا بھی آپ دیکھیں یہاں سے جو رب کیج ہے جہاں پہ دل ہوتا ہے وہ بھی ایسے تاک کی طرح ہوتا ہے. ایک تاک ہے اور اس کے اندر مصباح, مصباح چراغ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مصابیح جس کی جمع ہوتا ہے, تو وہ مصباح کیا ہے, وہ مومن کا دل ہے, ٹھیک ہے. تو انسان کا اب اللہ کے نور کی مثال جیسے کہ ایک تاک ہے, ٹھیک ہے, انسان کی چیسٹ کیوٹی ہو گئی, اس کے اندر ایک مصباح ہے, اس چراغ میں اس کا دل ہے. المصباح فی زجاجہ, وہ جو چراغ ہے اس کے اوپر زجاجہ ہے. زجاجہ کانچ کو یا گلاس کو کہتے ہیں. چراغ کے اوپر آپ جیسے اس پہ یہ لگے ہوئے نا سفید سفید, یہ زجاجہ ہے, اور اندر جو بلب ہے وہ مصباح. تو یہ جو سراؤنڈنگ میں لگاتے ہیں, کس لیے لگاتے ہیں, کہ یہ روشنی بڑھ جائے گی, ریفلیکشن بڑھ جائے گا. خوبصورتی بھی ہے ڈیفینیٹلی, ایک مومن کا دل ہوتا ہے خوبصورت ہے, اور اگر وہ خوبصورت نہیں تو مومن کا دل نہیں ہے, سیدھی سی بات, ٹھیک ہے نا. صرف سجدے کرنے سے تو مومن نہیں ہوتا نا بندہ, جب تک دوسروں کے لیے اب بھلائی کا ذریعہ نہیں بنے. زجاجہ, زجاجہ اوپر کا کانچ ہے. اب بالکل دوبارہ سے وہی ذہن میں لے آئے کہ دیوار ہے, دیوار میں ایک تاک بنا ہوا, اس میں ایک چراغ رکھا ہے جو کہ مومن کے دل کی طرح, اور اس کے اوپر ایک کانچ کی کورنگ ہے. کورنگ کیا کیا کرتی ہے؟ چراغ لائیں, کیونکہ چراغ کے مثالیں ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں دیجیے کو, بجھنے نہیں دیتی, ویری گڈ, اور اس کی اس کی روشنی کو بڑھا دیتی ہے. اچھا جی, اگر زجاجہ گندا ہو جائے, تو اب اس کو ذہن میں رکھیے گا, مزید آگے اس سے کنیکشن بنے گا. المصباح فی زجاجہ, تو چراغ ہے, چراغ ایک زجاجہ میں ہے, یعنی قندیل میں ہے, فانوس میں ہے. پھر کیا ہے آگے, الزجاجہ, اور جو اس کا زجاجہ ہے, جو اس کی اوپر ایک کورنگ ہے گلاس کی, کأنہا, گویا کہ وہ کوکب, ایک تارا ہے, دردی یوقد من شجرۃ مبارکہ, ایک تارا ہے چمکتا ہوا. وہ جو اوپر کانچ ہے اس کے اوپر, وہ بھی اس قدر روشن ہے. ایک تو چراغ کی روشنی ہے, اور اوپر ایک آپ نے دیکھا وہ فانوس کبھی لینے کا اتفاق ہوا تو وہ ایک کرسٹل ٹرم یوز کرتے ہیں. ایک تو عام کانچ ہوتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ کرسٹل کا بنا ہوا ہے, اور وہ بہت زیادہ برائٹ ہوتا ہے. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر مومن کا دل ہے نا, اور اس کے اندر روشنی ہے, اللہ کی طرف سے نور ہے, یعنی سب سے بڑا نور کیا ہے, آپ کو ایمان کی دولت مل گئی. جتنا ایمان ہے اتنا آپ کا بلب, آپ کا چراغ بہت روشن ہے. اب ایمان تو ہے ساتھ ساتھ, لیکن جو اس کے چاروں طرف کورنگ ہے اس پہ گرد آ گئی. گرد کیسے آ گئی؟ گناہوں کی گرد آ گئی, غفلت کی گرد آ گئی, آپ کا کانچ گندا ہو گیا. اللہ نے تو آپ کو مسلمان گھر میں پیدا کر دیا, لا الہ الا اللہ بھی دے دیا, یعنی آپ کو اسلام کی نعمت دے دی, اسلام کے نور سے نواز دیا, لیکن ساتھ میں کیا ہے, جو آپ کا کام تھا, آپ کے حصے کا, جو ہمارے حصے کا کام تھا, وہ ہم نے کیا تھا خراب.
ہمارے اعمال ایسے ہیں یا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم کہ اس کے اوپر گرد آ گئی، اب وہ فائدہ نہیں دے گا. میرے اندر تو جل رہا ہے، ایک ایک چراغ جل رہا ہے. میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں موجود ہوں، لیکن چراغ کی مثال اللہ دے رہے ہیں. چراغ کیا کر رہا ہوتا ہے ایسا کام جو صرف اس کے اپنے لیے نہیں ہے، سب کو روشنی دے رہا ہے. سب کو یوں قد جلایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے. تو مومن کا کام کیا ہے؟ خود تو وہ جلے گا لیکن دوسرے کے لیے روشنی پیدا کرے گا. چراغ ہم کب جلاتے ہیں؟ سورج ہوتا ہے تو جلاتے ہیں، سورج نہیں ہوتا تو جلاتے ہیں. سورج کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ سورج ہوتے ہیں. جب پروفٹ ہوتا ہے تو آپ کو چراغ کی اس سینس میں ضرورت نہیں کہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی. ایمان کا درجہ بہت بلند چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ اچھا قرآن یا اللہ کی کتاب کو آگے دے ہی نہیں سکتا. اب پروفٹ چلا گیا، آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے. اب چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں جو روشنی کریں گے. پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک سورج کی مانند، اس سورج نے سب کو چمکایا. اب ان کے جانے کے بعد ایمان والوں کا کام ہے کہ وہ دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرے. اور ہم جو ایمان والے جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جن کے پاس قرآن ہے، اب ہمارا کام کرنے کا کیا ہے کہ اپنے شیشے کو چمکا کے رکھے. پہلی چیز یہاں ہمارا حصہ ہی آ گیا. اللہ نے زجاجہ، اب نور، اپنے نور میں سے نور بھی دے دیا ہمیں، ایمان دے دیا، کلمہ دے دیا، قرآن دے دیا. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. بخدا اگر ہم نہ پیدا ہوتے مسلمان گھرانے میں، ہم میں سے میجورٹی شاید 100 میں سے 98 99 لوگ وہی رہتے جس مذہب پہ پیدا ہوتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کیا ہم نے اپنے مذہب کو کبھی ڈسکس کیا، کبھی ہم نے کمپیر کیا دوسرے مذہب سے؟ یار کہ میرے امی ابو نے کہا ہے میں مسلمان ہوں تو میں دیکھوں تو اسلام صحیح ہے یا نہیں. تو کیا ہم نے کبھی کمپیریزن کیا؟ جواب آئے گا شاید نہیں کیا. تو اگر میں کرسچن پیدا ہو جاتی یا میں ہندو پیدا ہوتی، شاید عقل، کیونکہ عقل ڈیفینیٹلی پارٹیسپیٹ کرتی. یہ مذاہب، کسی بت کو خدا ماننا آپ کی عقل کہتی ہے نہیں ہے، کسی بندے کو حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا آپ کی عقل کہتی ہے. بدھسٹ ہے، کسی کو خدا مانے. عقل کا حصہ ہوتا تو ہوتا، اس سے پہچان ہوتی، لیکن خود اپنی ایفرٹس کیا تھی؟ مجھے ایسا لگتا نہیں ہوتی ایفرٹس. تو اللہ کی طرف سے مصباح بھی مل گیا، اللہ کی طرف سے زجاجہ بھی ملا ہے. ہمارا حصہ کیا ہے؟ اس کو چمکا کے رکھنا ہے، اس کو صاف رکھنا ہے، اور ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے روشنی دینے کے لیے جلنا پڑتا ہے. حقیقت ہے. کیونکہ دیکھیے سورج کی وجہ سے، جس طرح اب دیکھیں یہ بھی کتنی اچھی کمپیریزن اللہ نے یہاں پہ کیا ہے لفظوں کے ساتھ. سورج کی وجہ سے پلانٹ ارتھ ہے، سورج نہیں ہے تو نہیں ہے. میں نے کہا پروفٹ ایک سورج کی مانند ہے. پروفٹ چلے گئے، مومنوں کا دل جو ہے وہ اب نور بنے گا اور سب کے لیے نور دے گا. سورج کیا رات میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے؟ یہاں سعودیہ میں سورج غروب ہو گیا تو کیا میں سورج کی روشنی سے اس مغرب کے بعد فائدہ اٹھاؤں گی؟ اٹھاؤں گی. کیونکہ جو چیز میں گھر میں لا کے کوئی سبزی پکا کر کھا رہی ہوں، کوئی دوسرے کام کر رہی ہوں، وہ سارا سورج کی وجہ سے شروع ہوا ہوا. اب سورج کو نکال دیں، ہم کہیں گے دن نکال دیں تو زمین ختم ہو جائے گی. نہیں، سورج نکال دیں تو زمین ختم ہو جائے گی. اصل چیز سورج ہے، دن اور رات نہیں. اگر ایسے ہی ہوتا تو رات جن حصوں میں آتی پلانٹ ارتھ پہ، اور رات میں تو سب برباد ہو جاتا، لیکن برباد نہیں ہوتا کیونکہ سورج کی وجہ سے ایک سائیکل چل گیا. جب سورج نہیں بھی ہوتا تو اس کی ذات سے ہم فائدہ اللہ کے حکم سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے لیکن ان کی ذات سے ہم آج بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن چھوٹے چھوٹے چراغ ہمیں جلانے ہوں گے. تو یہاں مصباح زجاجہ، ٹھیک ہے نا. یوں قد یہ اب چراغ روشن کیا جاتا ہے من شجرت مبارکہ، شجرہ ایک درخت سے، مبارکہ بابرکت، زیتونہ. اور وہ ہے کون سا؟ زیتون کا. زیت اصل میں ویسے بھی اس کو کہتے ہیں تیل کو کہتے ہیں زیت. یا زیتون کی بات، زیتون کو فزیکلی بھی دیکھا گیا کہ اس میں دھواں کم ہوتا ہے، اس کے چراغ میں روشنی زیادہ ہوتی ہے. بہرحال اللہ رب العزت، مجھ سے کسی نے بلکہ سوال پوچھا تھا کہ قرآن میں اونٹوں کا تذکرہ ہے، کھجوروں کا تذکرہ ہے، تو قرآن میں آم کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، انناس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو میں تھوڑا سا پریشان ہوں، میں نے کہا سوال میں کچھ لاجک تو ہے لیکن اللہ کا کلام تو برحق ہے. تو پھر جب تھوڑا اللہ نے ذہن میں ڈالا تو اس میں فارمولا یہی ہوتا ہے، جب آپ کسی کو کوئی چیز سمجھاتے تو اس کے سامنے جو چیز موجود ہوتی ہے اس سے تشبیہ دیتے ہو. جیسے میرے سامنے یہ اسکیل پڑا ہوا ہے تو میں کہوں گی مجھے ایسا بلو چاہیے، ہے نا. اب جو بلو کلر یہاں کمرے میں موجود نہیں ہے تو میں آپ سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ میرے فلاں کمرے میں ادھر الماری کے اندر ایک سوٹ ٹنگا ہوا ہے جس کا رنگ بلو ہے، مجھے وہ والا بلو کلر چاہیے. نہیں، میں نہیں کہوں گی.
تو کیونکہ ڈائریکٹ بات ہو رہی تھی قریش سے، اہل مکہ سے، اہل عرب سے، تو وہ جن چیزوں سے فیملیئر تھے اس سے مثالیں دی گئی. تو زیتونہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور تیل نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. کوئی سوال آپ سے پوچھ سکتے زیتون کی بات ہو رہی ہے تو کیا اور تیل اچھے نہیں ہے یا اور درخت کے تیل اچھے نہیں؟ سب اللہ کے بنائے ہیں. کیسٹر آئل کے کس قدر فائدے ہیں. کیسٹر آئل کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا شاید اس نے تو زیتون کو پیچھے چھوڑ دیا. اور دوسرے بھی آئل کے بارے میں آپ پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا. تو جو چیز سامنے ہوتی ہے اللہ رب العزت کو مثال دے کے سمجھاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک درخت ہے بابرکت. اب یہاں اس زیتون کے درخت کو بابرکت کہہ دیا، یہاں سے اس میں فرق آ گیا، برکت والا درخت. کیا وجہ ہے برکت کی؟ اس کا ایک کنیکشن بھی ہے. کہاں اگتا ہے زیادہ یہ؟ ہوں ہاں جی، فلسطین، اسرائیل، جو کہ اب اسرائیل بن گیا، یہ سارا جو علاقہ تھا شام کا، یہ کون سی زمین ہے؟ یہ برکت والی زمین. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا، یہ کثرت سے وہاں اگتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. درخت کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ روشن کیا جاتا ہے. ایک تیل کی بات ہو رہی ہے، وہ تیل کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک مبارک درخت سے. وہ مبارک درخت کون سا ہے؟ وہ زیتون کا درخت ہے. وہ درخت کیسا ہے؟ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں تو کوئی لفظ اضافی نہیں ہے. تو درخت کی زندگی سن لائٹ کے ساتھ ہوتی ہے، ہمیں پتا ہے، یہ جو فوٹو سنتھسس کرنے والے پلانٹس ہیں. اب یہ اگر مشرق میں ہوتا، مشرق کی طرف، تو جو سن سیٹ ہو رہا ہے اس کی اس وقت جو دھوپ ملتی ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا پاتا. مغربی طرف ہوتا تو مشرق کی جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی ایسی پلیس پہ ہے کہ سینٹر میں ہے، مطلب سورج کا سارا فائدہ اٹھاتا ہے. سورج سے جتنی روشنی آ رہی ہے میکزیمم اس کا فائدہ اٹھاتا ہے یہ درخت. سورج کون تھا؟ سورج. تو جو اس چراغ کو جلائے گی چیز، کیا چیز جلا رہی ہے؟ تیل. وہ تیل کیا ہے پھر؟ وہ تیل ہے قرآن. وہ تیل ہے قرآن، وہ تیل ہے علم. وہ علم، ایک نور اللہ نے رکھا، چراغ ہے، جلا دیا. میرا کام تھا اس کے زجاجہ جو سراؤنڈنگ ہے اس کو صاف کر کے رکھنا، ٹھیک ہے. لیکن چراغ اللہ نے جلا دیا، کچھ اور بھی تو چلائیے. تو یہ والا جلنا کون سا؟ یہ وہ والا جلنا ہے جو نان مسلم کے پاس بھی ہے. ایک تو مجھے کلمہ دیا نا، میں نے اسے نور کہا. ایک کوئی بھی شخص جو پیدا ہوتا ہے دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پیرنٹس، ماحول، ارد گرد چیزیں جو ہے اسے یہودی نصرانی جو چاہے بنا دیتے. ہر بندہ اللہ کی پہچان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روح. اب دیکھیں، ایک طرف میں نے کہا تھا کہ نور ہے ایمان، اسلام، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. اب اگر آپ ایسے بندے کو لے رہے ہیں کہ پہلا نور کیا ہے؟ پہلا نور اس سینس میں کیا ہے کہ وہ دین فطرت کے ساتھ پیدا ہوا، یہ اس کا نور ہے. پہلے اس نور کی جو چراغ کی بات کر رہے ہیں ہم، ایک اور مثال دی جاتی ہے روح کے ساتھ. روح بھی نور ہے. کیوں نور ہے؟ اس لیے کہ وہ اوپر نمبر ایک، وہ اللہ کی پہچان رکھتی ہے. وہ عہد الست کر کے آئی، اسے پتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی برحق خدا ہے. وہ بھی بچے کے ہارٹ بیٹ آتی ہے جب ماں کے پیٹ میں، جب بچہ ہوتا ہے ہارٹ بیٹ آتی ہے، فرشتے لا کے سمجھے چراغ رکھ کے چلے گئے، نور رکھ کے چلے گئے. ہارٹ بیٹ جب آ جاتی ہے، روح ڈال دی نا، ہارٹ بیٹ کا مطلب ہے روح، آپ کا چراغ جل گیا. تو یہ سب آپ اس کو چراغ کے متماثل لے سکتے ہیں، جتنی چیزیں میں نے بتائی. یہ پہلا نور تھا. اچھا، اب ہم مسلمان ہیں، میرے لیے بھی چراغ جل رہا ہے، ایک نور مل چکا ہے اللہ کی طرف سے. نان مسلم ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ نان مسلم کے لیے کہ وہ ایک دین فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، ان کی روح ان کے لیے نور ہے، وہ پہچان رکھتی ہے اللہ کی. جب وہ کسی ہاتھی کو، گائے کو پوجیں گے تو وہ اندر سے بے چین ہوگی ان کی روح، وہ کہے گی نہیں یہ خدا نہیں ہے، ڈو سم تھنگ ایلس. لیکن اس چراغ کو جلانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے آپ کو فیول چاہیے. اور وہ فیول کیا ہے؟ یہ والا تیل جو کہاں سے آ رہا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، قرآن، علم، اللہ نے جو آسمان سے اتارا. اب آپ اس کا فیول دیتے جائیں گے، چراغ جلتا جائے گا. پیچھے سے سپلائی آن رکھیں، سپلائی آن رکھیں، چراغ جلتا رہے گا، چراغ جلتا رہے گا. سپلائی کٹ کی، چراغ مدھم ہو جائے گا. دوسری ریزن کیا ہے چراغ مدھم ہونے کی؟ زجاجہ. زجاجہ پہ گرد آئی، چراغ مدھم ہو جائے گا. ہمارا کرنے کا کام اب دوسرا کیا مل گیا؟ پہلا کیا تھا؟ اپنے زجاجہ کو صاف رکھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھے، اچھے ماحول میں بیٹھے، ہم گناہوں سے بچیں، ہمارا روشن شیشہ جو ہے ہمارا وہ چمکتا رہے، ہمارے دل کا نور دوسروں تک پہنچے، فائدہ دے. دوسرا کرنے والا کام یہاں سے آگے. فیول چاہیے آپ کو، فیول کیا ہے؟ قرآن. قرآن سے جڑے رہیں، قرآن والوں سے جڑے رہیں، اچھی محفلوں سے جڑے رہیں، اچھی مجلسوں سے جڑے رہیں.
اور یہ کہاں سے آیا قرآن؟ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے لیکن وہ سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے یہ درخت، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہیں کے ذریعے قرآن آیا ہے، کہاں سے آ گیا؟ کیسے پتہ چل گیا؟ پھر وہ ایک مشعل راہ کی طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلکہ ہیں، ان کو دیکھ کے کتنی چیزیں سیکھتے ہیں۔ آج کا مسلمان ٹھیک ہے، ہم مسلمان قوم بہت زیادہ جذباتی ہیں لیکن ہر چیز پہ کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جب کوئی بات آتی ہے تو سر پہ کفن باندھ کے باہر آ جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ جذباتیت ہے، تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے سوچنا چاہیے، اس طریقے پہ چلنا چاہیے جو ان حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، لیکن ہم دل میں بہت سنجید جذباتی کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ بندہ جس سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا بہرحال اصل ثبوت یہ ہے کہ ان کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت اب اس تیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب تیل کیا ہے؟ تیل ہے قرآن کا علم، سنت کا علم، بیسیکلی قرآن۔ اللہ کی پہچان رکھ لیں اس میں آپ۔ اور یہ ہے کیسا تیل؟ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ چھوئے اس کو کوئی آگ۔ یعنی یہ تیل، یہ قرآن بذات خود اس کے اندر اتنی انرجی ہے، اتنا نور بذات خود، یہ اتنا زبردست نور ہے۔ جیسے تیل ہے نا، میں نے مثال، ابھی اس پہ ہماری بات ہو رہی تھی پچھلے سیشن میں، تو مثال کے طور پر کیروسین آئل میں الکوہل لے لیں، آپ کو فلیمیبل لے لیں جو آگ پکڑ لیتا، اس الکوہل کے اندر آپ کو امپیورٹیز ملا دیں بہت ساری، اور اس کو یہاں رکھ دیں اور یہاں آگ رکھ دیں، وہ آگ نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ فلیمیبل اب ہوا میں ایوپریٹ نہیں ہو رہا پراپر، کیوں؟ کیونکہ امپیورٹیز مل گئی۔ لیکن پیور الکوہل رکھ دیں آپ اور اس کے آس پاس کہیں آگ لے لیں، فوراً آگ پکڑ لے گا۔ پیٹرول بھی ہوتا ہے، فیول ہوا میں محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اگر پیور ہو چیز۔ تو اسی چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اگر اسے آگ نہ بھی چھوئے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں نا، آگ پکڑ لے گا، یعنی وہ خود آگ کی طرف بھاگے گا۔ قرآن ایسی چیز ہے، آپ سنتے ہیں، آپ عربی میں سنتے ہیں، آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ تفسیریں آپ کو نہیں پتا یہ لفظوں کے کیا معنی۔ ہم تو مسلمان ہیں، نان مسلم ایسے ہیں کتنے جو سنتے ہیں اور کہتے ہیں زبردست چیز ہے۔ کتنی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ایسے، جو ڈرائیورز ہیں جو ٹورسٹ کو لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے قرآن کی تلاوت لگائی ہوئی تو پیچھے مسحور ہو کے وہ سن رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کون ہے یہ، کون سے سنگر ہے؟ انہوں نے کہا یہ گانا نہیں ہے کوئی بھائی، ہمارا کلام۔ آپ جب اذان کے بارے میں بھی بتاؤ، اذان سنتے تو دل کی کیفیت کی اگر غور سے سنیں، اگر نہ سنے غور سے تو الگ بات ہے، لیکن وہ آپ کو اپنی طرف مخاطب کر لیتی، اور یہ نشانی تھی ان کی۔ اب جو ہندوؤں کی بک ہے ویدا، اس میں نشانی کے طور پہ دیا گیا ہے، جو آخری پروفٹ آئے گا اس کے ماننے والے جو ہوں گے وہ کال کریں گے عبادت کے لیے، بلائیں گے، تو موجود ہے بہرحال یہ بھی۔ تو یہ اتنا پیور ہے، یہ علم بذات خود اتنا زبردست ہے کہ کوئی اس کو آگ پرووائڈ نہ بھی کرے تب بھی یہ روشنی ہی روشنی دے گا۔ اور دیکھیں یضیء، روشن ہو جاتا ہے۔ ضیا کیا ہوتی ہے؟ روشنی، ایک نور ہوتا ہے نا، وہ کون سا نور ہے؟ جیسے چاند اور سورج کو لے آئے، نور، چاند کی روشنی کیا ہے؟ سورج کی روشنی نور نہیں ہے، کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ چاند کی اپنی نہیں ہے نا، وہ لے رہا ہے، چاند لے رہا ہے، اور سورج میں تپش ہے، اور سورج کا اپنا سورس ہے نا، یہ اوریجنل سورس کا ہے، اس کو کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ۔ پیدا کیسی ہوتی ہے وہ روشنی سورج کی اور چاند کی؟ چاند کی تو بوروڈ لائٹ ہے نا، نور ہم کہتے ہیں۔ چاند کی ہماری بھی بوروڈ ہے نا، کچھ اللہ نے ڈالی، کچھ قرآن سے آئے گی، نور ہمارا بوروڈ ہے۔ یضیء کا لفظ آ رہا ہے قرآن پہ، جو ہدایت کی روشنی مل رہی ہے، جو قرآن سے علم ہم حاصل کر رہے ہیں، وہ یضیء، روشن ہو جاتا ہے۔ مین اس کا یہ ہے کہ سورج کی روشنی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے پین اٹھاتا ہے، اس کے کچھ را مٹیریل ہے، فیوژن ری ایکشن ہو رہا ہے نا، دو ہائیڈروجن مل کے ہیلیم بنا رہے ہیں، تو وہ جو ری ایکشن ہو رہا ہے، یعنی وہ کچھ جان مار کے، جان لگا کے، اپنے آپ کو دوسرے لفظوں میں کہ برن ہو کے، وہ تو برن ہو رہا ہے نا، بساتھ کچھ جل رہا ہے۔ اگر ہم اسے اپنے لفظوں میں مثال کے طور پر سمجھیں تو وہ پین اٹھا کے دوسروں کو روشنی دے رہا ہے۔ تو یضیء مومن کے لیے پھر یہی، اسے جلنا پڑے گا، دے تو رہا ہے وہ نور، یعنی چاند سورج ملائیں اب آپ، نور علی نور، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، فیہا مصباح زجاجہ، ہمارے دلوں سے جو نکل رہا ہے دوسروں کے لیے وہ تو نور ہے، چاند سے جو روشنی ٹکرا کے دوسروں تک جا رہی ہے وہ تو نور ہے، بٹ وہ روشنی جو اس تک پہنچی ہے وہ پیچھے سے کہاں سے آ رہی ہے؟ بہت قربانیاں دے کر آ رہی ہے۔ تو ایک مومن کو دوسرے کو، حقیقت ہے کسی کو ہدایت پہ لانے کے لیے آپ کو جان مارنی پڑے گی، یہ ایسے نہیں ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات اپنے آپ کو، کیونکہ ہم مومن کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس پروسیس کے حوالے سے نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں خود
سے ایمان پہ جمنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آیت میں نظر آ رہا ہے. لیکن ہم اس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں دوسروں کو روشن کرنا ہے تو جان مارنی پڑے گی. آپ ایسے نہیں ہو جائے گا. اب اچھا کس کو کہتے ہیں؟ سب مومن نے محنت کی، خاتون تھی انہوں نے اپنی پڑوسن کو قرآن کی طرف لے آئیں گے، کرسچن تھی ان کو مسلمان کر لیا. سب سے زیادہ رسپیکٹ کس کی کرے گی وہ عورت؟ اپنی پڑوسن کی جس نے اس کو مسلمان کیا. ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہوتا ہے؟ سورج یا چاند؟ چاند اچھا لگتا ہے. کبھی مثال دی تمہارا چہرہ سورج کی طرح؟ وی یوز ٹو سے چاند جیسا چہرہ تھا اس کا. تو یہ بھی اللہ نے آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے. یا ہم محنت کریں گے. دینے والی ذات کون سی تھی؟ اصل کام تو سورج کا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہم جو کسی کو مسلمان کر لیتے ہیں، ہم کسی کو ہدایت کی بات پہنچا دیتے ہیں، ہم نے کون سا تیر مارا ہے بھائی؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کی کتنی دعائیں تھی ہمارے لیے. تو اصل کام پسے پردہ سورج ہی کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ داد وصول کر رہے ہیں. ہم اپنے پریچرز ہیں کتنے ہیں، ایسی بات نہیں انہوں نے کام نہیں کیا. اللہ بڑا شکر گزاری کو پسند کرتا ہے. اللہ بڑا قدردان ہے. ٹھیک ہے، شاکر علیم. تو اللہ تو بڑا قدر کرتا ہے ایسے لوگوں کی. لیکن ہمیں وہ لوگ کتنے اچھے لگتے ہیں نا، جیسے احمد دیداد ہیں، یا جو ذاکر نائک ہیں، اسرار احمد ہیں، فرحت ہاشمی ہیں. ہم کتنے بڑے فین ہیں ان لوگوں کے. تو وہ ہمیں اب اسی طرح ہوتا ہے. چاند آپ کو ہمیشہ خوبصورت لگتا ہے، روشنی دے رہا ہوتا ہے، نور دے رہا ہوتا ہے. آپ ان کی باتیں سن کے آپ کا ایمان جاگتا ہے. کوئی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے میں نے کچھ بڑے بڑے نام لیے. تو یہ علم کی پیورٹی ہے. اب دیکھیے نور علی نور، یہاں یہ بات آئی نور علی نور. تو دو نور میں نے کہا تھا نا، ابھی لفظ استعمال کیا تھا پہلا نور. تو ایک نور اللہ نے سب کو دے کے بھیجا ہے. جو ہم سینے میں بات کر رہے ہیں نا، یا روح ہم کہہ لیں، یا دل کہہ لیں، یا فطرت کہہ لیں، یا اللہ کی پہچان کہہ لیں، یہ ایک پہلا نور ہے جو اللہ نے ہم سب کو دے کے بھیجا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم. اور دوسرا نور کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے جڑنا، تعلق بنانا، اللہ سے کنیکشن بنانا. اور یہ جب تک سپلائی اس کی پیچھے سے جاری رہے گی، نور ہمارا بڑھتا رہے گا. اور اپنے زجاجہ کو صاف رکھیں، میکزیمم ریفلیکشن ہو. ایک حدیث ہے نا بہت مشہور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تلواروں پر بھی زنگ آتا ہے، ہم ان کو صاف کر لیتے ہیں. دلوں پہ جو زنگ آئے تو اس کو کیسے صاف کریں؟ یہ سمجھے وہی ہے زجاجہ کے اوپر آپ کے زنگ آ گیا. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دو علاج بتائے تھے. کسی کو پتہ ہے کیا علاج تھے؟ موت کی کثرت سے یاد، قرآن کی تلاوت. یعنی قرآن سے کنیکشن. قرآن پڑھیں، حقیقت ہے جتنا پڑھتے ہیں نا آپ. اب ہم کہتے ہیں میں عربی ہے، تلاوت معنی رکھتی ہے، ایسی بات نہیں. قرآن کے الفاظ معنی رکھتے ہیں، قرآن کے الفاظ اثر رکھتے ہیں، تاثیر رکھتے ہیں. صرف عربی پڑھنے سے بھی آپ کی کیفیت بدلتی ہے. اللہ یہ کہ آپ تھوڑا فوکس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ بہت ہی اپوزٹ خیالات چل رہے ہیں. دماغ تو بھٹکتا ہے، فوکس ہر بندے کا الگ الگ ہوتا ہے. خاص ٹائم کے بعد فوکس کھوتے ہیں آپ، اگر آپ کو چیز سمجھ نہ آ رہی ہے. لیکن جب چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کہ ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی اسٹوری پڑھ رہے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور پھر آپ فوکس بھی کرتے ہیں اس پہ. تو میکسیمم فوکس کے ساتھ کوشش کریں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ترجمہ نہیں سمجھ آتا، تب بھی اس کا اثر ہوگا. تو اللہ یہ ہے نور علی نور. اچھا جی، اب یہ بتائیں نور علی نور کی ایک مثال اور بڑی مشہور دی جاتی ہے، ایسی ڈسکس کر لیتی ہوں. ایک وضو جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اور آپ کا وضو قائم اور دوسری نماز پڑھنی ہے، آپ نے پڑھ سکتے ہیں. تو وہ اس پہ آپ دوبارہ وضو کر لیں، تو کہا جاتا ہے نور علی نور. نماز تو ہو سکتی تھی لیکن آپ نے وضو کے اوپر دوبارہ وضو کر لیا. ویری گڈ. تو نور علی نور یہ جو کلمہ ہے، یہ آپ اہل قرآن سے بہت ساری چیزوں میں سنیں گے. وہ بہت ساری چیزوں کو اس سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. جب ان سے بات کریں تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکل آئے گی تو وہ فرق گے نور علی نور، نور کے اوپر نور. یہد اللہ. اب یہ نور کیسے حاصل کریں؟ یہد اللہ، وہی یہد اللہ رہنمائی کرتا ہے وہی کی طرف، یعنی کہ قرآن کی طرف یا دین اسلام کی طرف. کون کرتا ہے؟ اللہ رہنمائی کرتا ہے. لنوری، اپنے نور کی. من یشاء، من یشاء کے دو معنی ہیں. من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، اور یشاء میں یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ جو چاہے اس نور کو حاصل کرنا. تو دونوں کنڈیشن ہے اس میں. ہم اس نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملے گا، اور اللہ کی چاہت بھی شامل ہے، اللہ کی رضا بھی شامل ہے. وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ وہ ہماری چاہت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم کتنی جان مار رہے ہیں. اس کے علاوہ اللہ غنی، اللہ جس کو چاہے جو چاہے جب چاہے دے سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ ہم مخلوق کے مخالف ہیں.
सुपर पावर, सुप्रीम अथॉरिटी। वयदरिबुल्लाहुल अमसाल, और बयान करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत मिसालें, लिन्नासी, लोगों के लिए। यही बात हमने शुरू में ही डिस्कस की ये बात क्यों आ रही है यहाँ पे ना, बस मिसाल देती है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। यहाँ लिखा हुआ यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और बयान करता है अल्लाह मिसालें लोगों के लिए। तो ये बयान करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मिसालें लोगों के लिए, इससे क्या मुराद हुई? अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि अल्लाह मिसालों से समझा रहा है तुम्हें। कभी हम होता है ना, किसी अपने बच्चे को बहुत चाहते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और हम चाहते हैं कि ये चीज सीख ले। मिसाल के तौर पर आम तौर पर माओ को देखा होगा आपने, जब किचन में अपनी बच्चियों को कुकिंग वगैरह सिखा रही होती है, या अब्बू वगैरह ड्राइविंग सिखा रहे होते हैं बच्चों को या बच्चियों को, तो वो मिसाल जब बच्चे को समझ ना आ रहा तो आपने देखा होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में ये चीज, तो फौरन से कोई मिसाल ले आते हैं, मिसाल देके समझा देते, तो मिसाल से बात समझ आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, बयान करता है अल्लाह मिसालों को, मिसालों से या मिसालें, लिन्नास, लोगों के लिए। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज पर साथ हर चीज के जानने वाला है। यानी कि जो मिसाल दे रहा है, वो मिसाल देने वाला भी कौन है? जो हर चीज को जानने वाला है। वो जानता है मुझे भी, इंसानों को मिसाल दे रहा है ना। मैं अपने किसी बच्चे को मिसाल दे रही हूँ तो मुझे पता है कि ये कौन सी मिसाल से अच्छा समझेगा। कुरान का एक तर्ज है, आपने महसूस किया होगा, जैसे कुरान में आता है वल आदियाति दबहा, वो आपने सूरह देखी है कि कसम है घोड़ों की और घुस जाने वालों की और मिट्टी उड़ाने वालों की और टापों से चिंगारियां निकालने वालों की। इन आयात की क्या जरूरत थी? मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है ना। जो बात है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बात तो ये होनी है कि बंदा अपने रब का नाशुक्र है। तो ये शुरू में 4-5 आयत क्यों आ रही हैं? क्योंकि उनको समझाया जा रहा है ना, अहले मक्का को, उन्हें ये चीज पसंद थी। अब उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है समझने के लिए, लेकिन कुछ लोग यकीनन उनमें से ऐसे होंगे जो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा जिनका, तो वो देखेंगे अच्छा बोला आदिया थी दबा, अच्छा आगे क्या है? घोड़ों की बात हो रही है, लश्कर की बात हो रही है, क्यूरोसिटी। तो कुरान का ये तर्ज आप महसूस करेंगे, कोई आयत कुरान में इजाफी नहीं है। कुरान में मुख्तलिफ नफ्सियात के हवाले से मुख्तलिफ तरह से अल्लाह बात करते हैं। क्यों? बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म रखने वाला है, उनको पता है मैंने कैसे समझाना है, किसको समझाना है। कुरान में आप किस्से क्यों हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कामिल किस्सा मौजूद है सूरह यूसुफ में। किस्सों से क्यों समझाई ये बात? क्योंकि अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं कि कुछ मेरे बंदे ऐसे भी हैं जो इस तरह से सबक उठा लेंगे। उन्हें जब मैं ऐसे बताऊंगा कि नहीं भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, जब मैं इस तरह पॉइंट बताऊंगा, तो मैंने बनाया अपने बंदों को, मैं जानता हूं कि कुछ समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे, कुछ को पूरी मंजरनामा। अब आप सूरह यूसुफ पढ़े, कोई भी किस्सा पढ़े आप कुरान में, आप देखेंगे जैसे टीवी में एंगल चेंज होते हैं ना, इस तरह से आप किस्सों में देखिएगा कि जैसे कैमरा चेंज हो रहा हो। यहाँ से बात हो रही है कि हजरत यूसुफ के हवाले से कोई बात हुई, भाई के एंगल से भी जुमला आ जाएगा। अगर हम उतरते नहीं है ना कुरान के अंदर, उसके अंदर उतर के देखें ना, कि हाँ आप जहन में पूरी तस्वीर चलाएं, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल फोकस करके करीब करके बात बताई जा रही है। अब पूरा एक मंजर की बात बताई जा रही है, जैसे मूवी में कैमरा घूम रहा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं कि किसको कैसे समझाना है, और हम हकीकत है कि हम ऐसे हैं। अब जन्नत के बारे में अल्लाह ताला बताते हैं कुरान में, जहन्नुम से भी डराते हैं अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि हमारे अंदर ये चीज है कि हमें लालच होती है या हमें शौक होता है किसी चीज का, तो हम जान मारते हैं। तो जन्नत का शौक दिलाया जाता है, और हमें कभी कभी हम चीजें नहीं छोड़ते, इल्ला ये कि हमें को खौफ दिलाया जाए, तो जहन्नुम का खौफ दिलाया जाता है। जबकि जन्नत के बारे में क्या है कि कामिल कोई दिमाग उसको सोच नहीं सकता, जैसी वो कोई आंख ने उसे देख नहीं सकती। तो वयदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। आयत नंबर 35 पूरी हुई, 36 देखते हैं। फी बुयूत, घरों में। बुयूत बैत की जमा है, नकीरा है, यानी हर तरह के घर मुराद हो गए, यानी सिर्फ मसाजिद की बात नहीं है। ठीक है, कि अल्लाह का जिक्र आएगा तो मुराद ऐसे घर भी हैं जो मस्जिदें हो, ऐसे घर भी हैं जहाँ अल्लाह का नाम बुलंद किया जा रहा हो, जहाँ कोई कुरान पढ़ाया जा रहा हो, दीन की बात की जा रही हो, चाहे वो घर में हो चाहे वो किसी शॉपिंग मॉल के अंदर आपकी एक मस्जिद मखसूस है और वहां पे ये सारा काम होता है। जबकि बाजार नापसंदीदा जगह है, लेकिन उसके साथ ही कोई मस्जिद भी बना दी गई है। हर वो जगह जहाँ पे अल्लाह का नाम बुलंद किया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, सब मुराद है।
घरों में इजाजत दी अल्लाह ने, अदिन अल्लाह, इजाजत दी अल्लाह ने, यानी अब शरई तौर पे इजाजत मिल रही है, अन तुरफा, के बुलंद किया जाए, व युज़करा, और जिक्र किया जाए। क्या जिक्र किया जाए? फी हस्मुहु, इसमें, इनमें अल्लाह का नाम, यानी जहां पे भी अल्लाह के नाम को मतलब मस्जिद या कहीं दर्स या कहीं पे हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसको मुख्तस कर दिया गया है उस काम के लिए, तो फिर वहां क्या होना चाहिए? वहां पे होना ये चाहिए कि अल्लाह का जिक्र बुलंद किया जाए, और क्या चीज नहीं की जाए? सूरह जिन में आता है ना, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, और बेशक मस्जिद अल्लाह के लिए है तो अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो। तो जब इस तरह की महफिलें कायम की जाए, या जो वो मकाना जो दीन की तालीम के लिए है, अल्लाह की याद के लिए है, ये सब कोई भी दुनिया का गोशा हो, तो वहां पे करने वाला काम क्या है? सिर्फ मस्जिदें बनाना और मुख्तस करना नहीं है, वहां अल्लाह का नाम बुलंद किया जाए। फिर वहां पे दूसरी चीजों के लिए पब्लिसिटी ना की जाए, फिरका बंदी ना की जाए, लोगों को अपने गुरोह की तरफ ना बुलाया जाए। अगर आप मदीने का माहौल देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो हदीस हमें उसकी पिक्चर खींचती हैं मस्जिद नबवी की, तो मोस्ट बिजी प्लेस थी मस्जिद नबवी, सारे काम वहां हो रहे थे, ऐसे ही था ना। लेकिन सब में बॉटम लाइन क्या थी? अल्लाह की रजा, अल्लाह को राजी करना, क्योंकि सब कुछ हो ही अल्लाह के लिए रहा था। अब हम अपनी कोई मस्जिद देखते हैं जब फिरका वारियत को प्रमोट किया जा रहा है, वहां पे जबकि लोग भी आके ठहर रहे हैं, वफद भी आके रुक रहे हैं मस्जिद नबी में ही, उस उधर ही के खैमे भी लगा दिए, कोई जख्मी हो गया तो वो हॉस्पिटल भी बना हुआ है, वो मशवरा गाह भी बनी हुई है, वो वफद भी आके ठेक रहे हैं, होटल भी बनी हुई है, सारे काम मस्जिद नबवी में हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि सब कुछ अल्लाह के लिए हो रहा होता था, खालिस नियतें थी। अब हमारी मस्जिदों में बज़ाहिर अल्लाह के लिए हो रहा है अगर किसी मस्जिद में, लेकिन पसे पर्दा क्या चीज चल रही है कि हमारा फिरका जो है वो ऊपर आए, हम इसकी कुछ, इसके लिए कुछ कर दें, तो फिर इस चीज के बारे में मना कर दिया। और दूसरी चीज है ना कि पाकिस्तान में बहुत सारी मसाजिद बना दी गई है ना, लेकिन आबाद नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, मस्जिदें बना दी जाए तो आबाद रखा जाए, वेरी गुड पॉइंट। मैं बहुत सोचती हूँ, हमारे गाँव में ना बहुत सही देगी जगह की बात है, लोगों को इतना वो एक शौक है ना कि मस्जिद बनाने का, कि अदर भी तो बहुत है उसमें ना, इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि 4-5 नमाजी, किसी में 2-3 नमाजी होते हैं, तो भी मैं अपनी गाँव आती हूँ, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवेयरनेस है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए आपके लिए इतने नहीं है लोग, वो काम ही नहीं किसी को करता है मर्दों के पास। मुझे बहुत होता है, और मैं हमेशा जब इसमें क्या याद आती है, की चीजें में आती है, कुछ ऐसा काम जरूर होना चाहिए ना कि जिससे मस्जिद बाकी फिर आबाद, मस्जिद आबाद रहे, आबाद रखा जाए, अल्लाह का जिक्र उसमें बुलंद किया जाए, गंदगी से, बुरी बातों से, बुरे अफआल से, इन सारी चीजों से मस्जिदों को पाक रखा जाए। ठीक है, एक पॉजिटिव साइड भी और एक नेगेटिव साइड भी। तो जो जगह मुख्तस कर दी जाए। और रफा आ रहा है, अंतुरफा, रफा का मतलब होता है बुलंद करना, बुलंद करना। इसकी मिसाल ऐसे ही, क्योंकि यहाँ बुयूत का लफ्ज आ रहा है ना, सिर्फ मस्जिद का लफ्ज नहीं, ये ऐसे ही है जो, जैसे हमें आसमान पे, इंसानों को आसमान पे सितारे नजर आते हैं ना, तो आसमान पे जो फरिश्ते हैं ना, उनको जमीन के ऊपर सितारों की तरह, हाँ, वो जगह नजर आती है जहाँ अल्लाह का घर बुलंद अल्लाह का जिक्र बुलंद किया जाता है। प्लस प्लस, अभी हमने नूर पढ़ा, नूरुन अला नूर, वो मोमिन जिसके लिए दोनों नूर है। तो जो अल्लाह के वाकई हकीकतन मोमिन बंदे ना, वो भी ऐसे ही नजर आते हैं जैसे जमीन पे सितारे चमक रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो रोशनी निकल रही है, नूरुन अला नूर, ये कनेक्शन है इसका पीछे आयत के साथ, इस आयत का। क्योंकि देखिए, वो नूर की बात हो रही है ना, वो एक बंदे का नूर था, उस बंदे की वजह से जगहों का नूर है, दोनों आयतों में आपस में कनेक्शन, कि वो ये मोमिन बंदे जिनके दिलों में नूर भरा हुआ है, अब ये बैठे हैं, मस्जिदें बना ली हैं, जिक्र के लिए घर बना लिए, कहीं पे कहीं क्लास हो रही है, कहीं पे दरसो तदरीस हो रहा है, अब ये घर इनके नूर से निकला, नूर इनके सीनों से नूर निकला, और अब उस पूरे घर को रोशन कर दिया, उस पूरी जगह को रोशन कर दिया। तो हमें जैसे आसमान पे सितारे नजर आ रहे हैं, तो आसमान की मखलूक को जमीन पे वो घर नजर आ रहा है। तो बहुत प्यारी आयत है। फिर जिक्र किया जाए इसमें अल्लाह का नाम, यानी अल्लाह का कलाम, कुरान, जो भी है अल्लाह के जिक्र के लिए हो, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई इस तरह की चीजें, ये वहां पे ना की जाए। अब वक्त जरूरत कुछ भी किया जा सकता है, जो बेहतर हो, जो अच्छा हो, किसी की भलाई के लिए हो, मस्जिद नबी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, ठीक है, लेकिन बेसिक मेन चीज यही हो
کہ اللہ اور اللہ کے دین کے لیے مختص ہوں ایسی جگہ. یسبحو تسبیح کرتے ہیں اس میں، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. تو تسبیح میں نماز بھی ہے اور ذکر عام بھی ہے. بالغدو والآصال، صبح کو اور شام کو، یعنی صبح کی نمازیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، فجر کی نماز، آصال عصر کی نماز، دو نمازوں کو خاص کر کے مینشن کیا گیا ہے، یا پھر صبح شام ذکر ہو رہا ہے، کچھ بھی مراد ہو سکتی ہے. تو آصال شام کو کہتے ہیں نا، عصر کی نماز کہہ لیں اسے، ویسے آصال شام کو کہتے ہیں. رجالن کچھ لوگ ہیں، اب خاص مسجد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. رجالن کچھ لوگ ہیں، نکیرہ ہے دیکھیں تو کچھ لوگ، کچھ کا ترجمہ کیا؟ لا تلہیہم تجارہ، نہیں غافل کرتی، تلہیہم، تلہی لہو سے ہے. لہو کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جو انسان کو ایسا بزی کر دے کہ وہ اپنے مین چیز کو بھول جائے، اس کو لہو کہتے ہیں. مطلب آپ کرکٹ میچ دیکھنے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا تھا کہ یار میں نے ابھی اثر پڑھنی ہے، اذان ہو گئی، اچھا میں اٹھ کے اثر پڑھتی ہوں. اب وہ آپ اس کام نے آپ کو ایسا مشغول کر دیا کہ آپ کی اثر نکل گئی. وہ تو لاب میں بھی آتا ہے، لاب کھیل کود کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی اسٹیچنگ کر رہی ہیں، مثال کے طور پر، تو وہ اسٹیچنگ میں آپ اتنی مگن ہو گئی، وہ آپ کا کوئی فیوریٹ ڈیزائن ہے جو آپ سی رہی تھی، تو نماز بھول گئی آپ. تو امپورٹنٹ چیز سے جو ہٹا دے وہ لہو کہلاتا ہے. تو لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو، تجارتم ولا بیع، لین دین تجارت کہتے ہیں، لین دین کو بزنس کہہ لیں، ولا بیع، بے خرید و فروخت کو کہتے ہیں، سیل کو کہتے ہیں. اب یہ دو لفظ کیوں آ رہا ہے؟ پہلے اس آیت کو پورا کر لیتے ہیں. ان ذکر الصلاۃ، کوئی تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، یعنی وقتوں پہ نماز پڑھتے ہیں. وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی. تو جناب تجارت اور بیع کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ ایک ہی آ جاتا، بزنس میں ہی سیل ہوتی ہے. سیل کا مطلب ہے، جی جی، تجارت جیسے میں نے مال خریدا ہے، ٹھیک ہے، یہ میری دکان ہے، میں نے ایک شاپ خریدی، اور اس شاپ میں اب میری تجارت کیا ہے، میرا بزنس کیا ہے، میں نے جا کے را مٹیریل بھی خرید کے لے کر آنا ہے، پھر مہینے کا وقت آئے گا، میں نے سب کے چیک بھی بنا کے دینے ہیں، پھر میں نے کچھ سیلز مین ہائر کرنے ہیں، کسی کو فارغ کرنا ہے، میں نے کوئی سر کھانے پینے کا بھی انتظام رکھنا ہے کہ وی آئی پی کسٹمر آئے تو ان کے لیے یہ کاؤنٹر ہے، ادھر بٹھائیں کچھ. دس از آل بزنس، تجارت. اور خرید و فروخت کیا ہے؟ اونلی دیٹ پورشن کے میں بیٹھی ہوں اور یہ میں کچھ بیچ رہی ہوں اور کسٹمر آ جاتا ہے، اب وہ مجھے پیسے دے رہا اور میں اس کا سامان دے رہی ہوں، یہ خرید و فروخت ہے. دونوں میں فرق ہے. دونوں کو الگ الگ ڈفرینشیٹ کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک ہی لفظ آ جاتا ہے نا، بزنس، بزنس میں وہ بھی تو شامل ہی ہے نا، پیسے دینا چیز. کیا لگتا ہے آپ کو یہ بھی قرآن کی خوبصورتی، الفاظوں کا چناؤ. یہ اس لیے مینشن ہو رہا ہے کہ تجارت، اس کو کیونکہ آگے آ رہا ہے نا کہ ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنا، یعنی وقت پہ نماز پڑھنے سے غافل نہیں کرتی. یہ ایک، کیونکہ نور اللہ نور کی بات ہوئی، یہ مومن، صرف مومن کا ہی دل ایسا ہو سکتا ہے. کچھ مرد ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو حقیقتاً تجارت سے تو آپ بچ سکتے ہیں نا. آپ کا جمعے کی نماز ہے اور آپ کو بتائیں 12:30 میں نے دکان بند کر دی، اب آپ کی تجارت ہے، آپ کر دیں گے. آپ نے چیک کاٹنے تھے 12:30 اپنے امپلائیز کو دینے تھے، آپ کہیں گے یار جمعے کی نماز ہو رہی ہے، ابھی میں آ کے دیتا ہوں تم لوگوں کو سیلری کے چیک. ایزی تجارہ ہو گئی. بے میں کیا ہوگا کہ آپ دکان بند کرنے لگے اور ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے ذرا بس مجھے 10 منٹ دے دیں، مجھے یہ 4-5 چیزیں چاہیے. اب آپ کا دکان بند کرنے کا ٹائم نکل رہا ہے، وہاں خطبہ شروع ہونے والا ہے اور اب آپ جو ہے نا اس کا ویٹ کر رہے ہیں. یہ خرید و فروخت ہے. تو دونوں چیزیں اللہ نے پھر اس کو الگ سے نکال کے مینشن کیا کہ ایمان کا تقاضا پھر یہی ہے، جن کے دل منور ہوتے ہیں وہ اس پوائنٹ کو بھی چھوڑ دیں گے، وہ اس سے غافل نہیں ہوں گے کہ مجھے وقت پہ نماز ادا کرنی. چھوٹے پوائنٹ بڑے پوائنٹ پورا کور بھی کر دیا کہ پورا بزنس بھی، اور خاص کر کے جس جگہ پہ آزمائش ہونی ہے وہ جگہ بھی، کہ آزمائش تو اسی جگہ پہ ہوگی آپ کی جب آپ کے ہاتھ میں پیسے آنے والے ہیں. وہ حصے کو الگ مینشن کر دیا کہ جب آپ کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں نا، وہ والا پوائنٹ بھی ان کو غافل نہیں کرتا کہ انہوں نے وقت پہ نماز پڑھنی. اتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کا لفظوں کا چناؤ کا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی. تو نماز تو میں سمجھ آ گئی، مثال سے ہی سمجھی ہم نے. زکوٰۃ کا کیسے کنیکشن بنے گا تجارت اور اس کے ساتھ؟
وہ ہمیشہ اس جگہ پہ لگاتے ہیں جہاں ان کو سامنے ظاہر فائدہ ریٹرن نظر آتا ہے. زکات میں ظاہر آپ کو نظر نہیں آتا بلکہ آپ نکال رہے ہوتے ہیں آپ کا دینا ہوتا ہے نا. آپ کی تجارت پہ بھی تو زکات ہے نا بیسیکلی. تو ہم انڈیویجولی اپنے گولڈ دے دیتے ہیں لیکن تجارتی مال پر جب آپ کے سال گزر جاتا ہے تو اس کے پروفٹ کے اوپر بھی تو ہے. وہاں پہ ان کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور جتنا آپ کا بزنس مضبوط ہوگا آپ نے 2.5% دینا ہے اپنا منافع کے اوپر. ابھی چھوٹا بزنس تھا 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ دینے تھے مجھے. اب 5-10 سال گزر گئے میرا 100 کروڑ کا منافع ہو رہا ہے. اب نکالیں آپ 2.5 کروڑ. بگ جاب. آپ کی آزمائش بڑھ گئی. تو یہ اس کا کنیکشن اس طرح سے اس کے ساتھ. اور پھر دوسرا کنیکشن کیا ہے؟ اقام الصلاۃ اللہ رب العزت کے احکام اس حقوق میں سے کہ اللہ اکبر آیا تو آپ نے سب کو کہا اللہ حافظ. کوئی کھڑا ہوا ہاتھ میں کیش لے کے کہ بس مجھے 15 منٹ دے دو میں شاپ سے ہی اٹھا لوں گی. آپ نے کہا اللہ اکبر. یعنی اس وقت سب سے بڑی چیز اللہ کی ذات ہے. اذان ہو گئی میں جا رہا ہوں. اور ایتاء الزکاۃ لوگوں کے حقوق لوگوں کو بھی نہیں بھولنا. تو آپ اپنے بزنس میں اتنے ہی مگن ہو گئے کہ بھائی کیا آپ کا انتقال ہو گیا, آپ کے بھتیجے جو ان کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ اپنے بزنس میں اپنی ہی ترقیاں کیے جا رہے ہیں. ان کو بھی خیال کریں, انہیں بھی شامل کریں. اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ گھر کا ملک سے باہر چلا جاتا ہے, اس کی جاب سیٹ ہو جاتی ہے تو وہ بلا لیتا ہے سب. وہ دیکھتا ہے کہ میرا بھتیجا ہے, میرا بھانجا ہے, اس کے حالات تنگ ہے تو میں اس کو بھی بلا لوں. اپنے ساتھ جاب پہ سیٹ کرتے جاتے ہیں لوگ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خیال کرتے ہیں لوگوں کا. تو ایتاء الزکاۃ صرف اپنی قبر روشن اس سینس میں نہیں کرنی کہ نمازیں پڑھ لی تو قبر روشن ہو گئی. جناب لوگوں کے حقوق کا بھی جواب دینا. تو ایتاء الزکاۃ یخافون اور وہ ڈرتے ہیں یومن اس دن سے تتقلب الٹ پلٹ ہو جائیں گے فیہ القلوب اس میں دل والابصار اور نگاہیں. الٹ پلٹ ہو جائیں گے دل اور نگاہیں. پہلے تو یہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے. اس دن کے خوف سے یہ خافون یعنی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری یہ جو پیچھے سب کچھ چل رہا ہے اس میں کیا چیز اور شامل ہے کہ وہ ایتاء الزکاۃ یا اقام الصلاۃ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ وہ قیامت میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا کہ آپ کو جواب دینا ہوتا ہے, وہ جواب دہی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس دن کو ڈیفائن یہاں کیسے کیا جا رہا ہے؟ وہ دن کیسا ہے جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گی اس میں دل اور نگاہیں. کس وجہ سے الٹ پلٹ ہو جائیں گی دل اور نگاہیں؟ اس دن کی وحشت کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. اور سورہ کہف میں آتی نا جس دن وہ دیکھیں گے جہنم کو وَيَظُنُّونَ اور وہ گمان کر لیں گے انہم ملاقوہ کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں, وہ آگ ان پہ واقع ہونے والی, ملاقات ہونے والی ہے ان کی. تو اس دن کے خوف کا عالم کیا ہوگا؟ پھر دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اور یہاں دل کا تذکرہ کیوں مینشن ہوا ہے؟ عام طور پہ ہم نگاہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, نگاہیں پھٹی پھٹی کی پھٹی. یس, دل کا کنیکشن پیچھے سے چلا آ رہا ہے. وہ اپنے دل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. وقت پہ نماز آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اتنا خوبصورت کوئی کنیکشن ہے ان دو آیات کا آپس میں. ہمارے دل, ہمیں کب ڈر لگتا ہے, ہم کب روتے ہیں؟ اس وقت جب ہمیں لگتا ہے یار ایمان کم ہوتا جا رہا ہے, اب نمازیں ویسی کیوں نہیں ہے میری, اب کیوں نہیں آنسو نکلتے میرے اللہ کے لیے. تو آپ کو اپنے دل کے الٹ پلٹ ہونے سے ڈر لگتا ہے. وہ آپ کا کیا کم ہو رہا تھا؟ ایمان. ایمان کیا ہے؟ پیچھے سے نور علی نور ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو وہ دنیا میں زندگی بھر اپنے دلوں کو بچاتے رہے, اس نور کو پریزرو کرتے رہے, تو آپ کیا وہ اس دن سے نہیں ڈریں گے, اس کا خوف نہیں رکھیں گے جس دن دل ہی الٹ پلٹ ہو جانے؟ اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے اس میں اس کا. نگاہوں کی تو قرآن میں ویسے قیامت کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آنکھیں پٹی کی پٹائی رہ جائیں گی, کوئی مقنعین رؤوسہم اپنی گردنیں جھکائے ہوں گے, ایک طرف دیکھ رہے ہوں گے. حدیث میں بھی ہمیں نگاہوں کی بہت بات ہوتی ہے, ذرقا نگاہیں نیلی ہو جائیں گی. یس, دل گھبرا جائے, پریشان ہو جائے گا بندہ, آواز نہیں نکلے گی, بات نہیں کی جائے گی ڈھنگ سے اس کے ساتھ. یہ ساری کیفیات ہو جائیں گی. اب اس میں سمجھنے والی چیز کیا ہے؟ پھر اس میں سمجھنے والی چیز یہی ہے کہ اپنے دل کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا. دیکھیں ہمیں ایک چیز دیکھ کے اللہ نے تو بھیج دیا, اور الحمدللہ مسلمان بھی ہیں تو ہمیں فیور بھی مل گیا. یہ ایک تو زجاجہ صاف رکھنا ہے, اپنے زجاج کو صاف رکھیں, کرنے والا کام یہ ہے. دوسرا سپلائی لائن جاری رکھیں,
کہ روشن ہوتا رہے ہمارا دل. اور سپلائی لائن کیسے؟ قرآن سے جوڑے رہے ساتھ ساتھ. اور پھر اب تیسری چیز کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. دل کو کبھی اتنا غافل نہ کریں کہ نمازیں چھوٹیں اور لوگوں کے حقوق چھوٹ جائیں. یہ تیسری چیز ہے. دو آیتوں میں یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ پریکٹیکل پوائنٹ جو کرنے والے. اور اس میں موٹیویشن کیا ہونی چاہیے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دن کا خوف رکھیں جس دن جواب دینا ہے. جواب دہی کا خوف جو ہے وہ کام کروائے. اب میرا سوال یہ سب ایک ایک پوائنٹ پیش کریں اس میں کہ اپنے زجاجہ کو صاف رکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. جو شیشہ ہے ہمارا، سب سے پہلے تو وہی بات ہے نا کہ اللہ کے ساتھ وہی جو چیز مین اس کی فیول ہے نا، اس کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو بنانا ایک مین چیز ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ زجاجہ کی مثال دیکھیں کہ وہ باہر دے رہا ہے، تو جب تک ہم دیں گے نہیں نا، کیونکہ جب واقعی میں نے بھی یہ فیل کیا کہ جب آپ دینا شروع کرتے ہیں آپ کا اپنا ایمان زیادہ بہتر ہوتا ہے. سب سے زیادہ فائدہ ہمیں اپنی ذات کو ہو رہا ہوتا ہے جب ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ دوسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے، ایک تو آپ خود اپنا تعلق اللہ سے بنائیں اور آگے دوسرا نور نور. جی اور کیا چیز ہو سکتی ہے زجاجہ صاف رکھنے کی؟ نماز اور قرآن سے جڑے رہے، قرآن کی پالش کرتے رہے. یہ تو پھر ایک طرح سے وہی بات ہو گئی نا کہ فیول کی سپلائی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو میں فیول دوں گی تو اندر روشن ہو رہا ہے نا، دیا جلتا رہتا. شیشہ گندا ہو گیا میرا، اس سے صاف ہوگا بالکل. جو انہوں نے پوائنٹ کیا انہوں نے پوائنٹ کیا، آپ لوگوں کے لیے بھلا کر رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں، آپ کہیں قرآن سے بالکل صاف ہوگا. کیونکہ ہم نے ابھی حدیث کا مفہوم پڑھا. تو موت کی کثرت، موت کو یاد رکھنا کہ بھائی یہاں نہیں رہنا، میں نے چلے جانا ہے. ایک یہ سوچ کہ میں نے چلے جانا ہے، میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، میں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. یہ سوچ زجاجہ صاف رکھے گی، موسٹ امپورٹنٹ. اور دوسرا جی اکاؤنٹیبلٹی. پھر اور دوسری چیز یہ ہو گئی کہ قرآن سے کنیکشن. اور بھی ایک چیز ہوتی ہے یار، ویری گڈ. ایک چیز اور ہوتی ہے جس سے دلوں کا میل ختم ہو جاتا ہے، استغفار. Why are we missing that؟ بالکل استغفار بڑا امپورٹنٹ ہے. استغفار کیا کرے گا؟ وہ بھی واش کرے گا، زجاجہ کو کلین رکھے گا. اور کس چیز کا پردہ آتا ہے دل کے اوپر؟ غفلت. غفلت کا پردہ. ڈونٹ کیپ یور سیلف بزی ان سچ ورکس وچ آر یوز لیس. ایسے کاموں میں اپنے آپ کو بہت مشغول رکھنا جو بے فائدہ ہے. لہو ایگزیکٹلی، دیکھیں کیسا کنیکشن ہے نا قرآن کی آیت. تو اگر ہم لہو میں مشغول رہتے ہیں نا پوری اللہ معاف کرے استغفر اللہ، بہت ساری فلمیں دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فالتو باتیں کر رہے ہیں، فالتو شاپنگ پہ چلے گئے. ہم بازار جانا حرام نہیں ہے، کام سے جائیں. خود بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا لیا، اور چلو ریسٹورینٹ پہ لنچ کرتے ہیں. بلا مقصد جو کام ہے یہ غفلت پیدا کرتی ہے. اور غفلت کیا کرتی ہے؟ پھر وہی دلوں کا زجاجہ گندا ہو جاتا ہے ہمارا. تو یہ زجاجہ ہم اس طرح سے صاف رکھ سکتے ہیں. اس میں استغفار ہے، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیں، قرآن سے جڑے رہے، قرآن والوں سے جڑے رہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے. موت کیا بیسک تو مجھے جو نظر آتی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ سوچ جو آپ سسٹم نے بتائی کہ میں نے چلے جانا ہے، میں کس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول کر رہی ہوں، میرے ساتھ قبر میں نہیں اتریں گے. کبھی کبھی ہم صرف ایک ڈریس بنوانے کے لیے ایک ایک ہفتہ لگا دیتے. پرٹیکولر بیل چاہیے، پرٹیکولر ڈیزائن چاہیے، آدھے گھنٹے. ایک بیگ خریدنا ہے، بیگ کے لیے ہم 2 گھنٹے برانڈ فار لیس پہ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، امیزون پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز آپ کو بے مقصد کے ساتھ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ دلوں پہ پردہ ڈالتی ہے. اور پھر وہ پردہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو اللہ نے روشنی دی ہے، آپ اگرچہ آپ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں لیکن وہ آپ دوسروں کو فائدہ نہیں دے پا رہے. ایسا نہیں کہ چراغ روشن نہیں ہوگا، آپ قرآن سے جڑیے، چراغ روشن ہوگا آپ کا، لیکن روشنی باہر نہیں آ رہی. باہر کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ گناہ بیچ میں رکاوٹ بن گیا ہے. وہ گناہ رکاوٹ بن گیا آپ کو فائدہ مند بنانے کے لیے. کیسے؟ 3 مثال ہے نا زمین کی، مٹی کی قرآن میں. ایک جس پہ بارش برستی ہے اور سبزہ نکل آتا ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آ کے سبزہ لے جاتے. ایک اور بارش برستی ہے، سبزہ نہیں نکلتا، وہ زمین میں صلاحیت نہیں ہے سبزے کی، پانی جمع ہو جاتا ہے. اسے لوگ آتے ہیں، وہ بھی پانی لے جاتے ہیں، وہ جا کے اپنا سبزہ بنا لیتے. اور تیسری جس پہ پانی جمع بھی نہیں ہوتا، سبزہ آنا تو دور کی بات ہے، جیسے پتھر ہو گئی، پانی گرا اور بہ گیا. تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک پیچھے سے سپلائی لائن آ رہی ہے قرآن کی،
آپ کا مصباح روشن ہو گیا. زجاج پہ بہت مٹی ہے, باہر نہیں جا رہی روشنی, لوگ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے آپ سے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا, سبزہ میں نے, میرا عمل بھی بدل گیا, مجھ پہ بارش ہوئی, قرآن آیا میرے دل پہ, میرا عمل بدل گیا, سبزہ نکل آیا. اب وہ سبزہ دوسرے بھی لے جائیں گے, میں نے بھی فائدہ اٹھا لیا, دوسروں نے بھی فائدہ اٹھا لیا. کوئی آ کے آپ کے درخت سے آم توڑ کے لے گیا, اس نے جا کے اپنا درخت لگا لیا. ٹھیک ہے, میک سینس. دوسری کنڈیشن, دوسرا دل, بارش برسی, آپ کا عمل نہیں بدلا, زجاجہ گندا تھا, روشن نہیں ہو سکا, قرآن سے تعلق نہیں بن سکا, آپ کا کیا ہوا, پانی جمع ہو گیا. اب دوسرے آ کے آپ سے پانی لے گئے, آپ کے عمل میں تبدیلی نہیں آئی. کبھی ہم کوئی حدیث سنتے ہیں, ہم خود عمل نہیں کرتے, آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اس کو. پہلی چیز کیا ہے بھائی, میں اپنی زمین پہ سبزہ اگاؤں, پھر تو دوسرے تو خود ہی فائدہ مل جائے گا, وہ تو آگے خود کاٹ کے لے ہی جائیں گے نا میری زمین سے. اور تیسری پھر ناخدا عمل بدلا اور نہ ہو. تو یہ نور علی نور والی بات میں, اگر ہم نے دوسروں کے لیے نور بننا ہے اور اپنے نور کو بھی روشن کرنا ہے, تو یہ سیدھا سیدھا چیزیں ہیں. اس میں 3 چیزیں دوبارہ دہرا دیتے ہیں. اپنا زجاجہ ہم نے صاف رکھنا ہے, اس میں استغفار ہے, موت کو کثرت سے یاد کرنا, قرآن سے تعلق, پیچھے سے سپلائی لائن کھلی رکھنی ہے, قرآن سے کنیکشن میں رہنا ہے. پھر لا تلہیہم تجارہ, یعنی نماز سے کسی حال میں غفلت نہیں کرنی. اللہ وہ پیچھے, نماز کی بات سے پیچھے کیا ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کرنا. اور شیطان کب غالب ہوتا ہے, غفلت میں ہم کب پڑھتے ہیں, لہب کی وجہ سے پڑھتے ہیں, وہ لفظ بھی آ گیا اس میں. اور کب پڑھتے ہیں, جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں, شیطان بھی تب غالب ہوتا ہے, ایسے غالب نہیں ہوتا. جب صبح شام کے اذکار کیا ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, اس سے پھر شیطان کے لیے بیریئر بنتا ہے. تو وہ قرآن سے, یعنی نماز سے غافل نہیں ہونا, اللہ سے کنیکشن نہ ٹوٹے آپ کا. نماز کیا ہے, واقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرتی ہے, مجھ سے کنیکشن بنا رہے تمہارا. 5 دفعہ آتے ہو میرے پاس تو کنیکشن بنتا ہے. اور پھر آخر میں کیا ہے, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. صرف اپنی تہجدوں سے اپنی راتوں کو نہیں چمکانا. آپ تہجد پڑھنے برابر میں کوئی بھوکا سو رہا ہے آپ کے خاندان میں, کوئی ایسا پریشانی کا شکار ہے. تو یہ ہمارا آج کا الحمدللہ 2 آیات کا لیکچر تھا. باقی انشاءاللہ جو ہے پورا کریں گے ہم رمضان کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.